बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद नवाज़ है और अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज 27 मार्च का जलसा अमर बिलमारूफ था जो कि इमरान खान साहब ने बुलवाया था। इस जलसे की बहुत सारी बातें तो आपने वक्तन फ़क्तन टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर देख ली होंगी। मैं उन बातों की तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन दो चार पॉइंट मेरे पास हैं जो मैं अपनी तरफ से रखूंगा। सबसे पहला ये पॉइंट है कि मैं ख़ुद जलसे में शामिल हुआ था, लेकिन वो अलग बात है कि मैं पंडाल तक नहीं पहुंच सका। जो मेन जलसागाह थी उस तक नहीं पहुंच सका कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम थी। और ट्रैफिक जाम होने की जो मेरे नज़दीक वजूहात हैं, जो कि मोटरवे वाली साइड से क्राउड आया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मरी वाली साइड या दूसरे इन साइडों से जो आए उनकी मैं बात नहीं कर रहा। हम जो मोटरवे की तरफ से आए तो F10 के करीब जो सिग्नल है वहाँ से इन्होंने क्राउड डिवर्ट किया, मतलब कि रोड ब्लॉक की हुई थी, वहाँ से क्राउड को डाइवर्ट किया और वो भेज दिया I8 की तरफ। अब उस डाइवर्शन के दौरान काफ़ी सारे लोग वहीं पे खड़े हो गए। अब उनको समझ नहीं आ रही थी कि आगे हमने कहाँ जाना है। काफ़ी सारे लोग वहाँ से वापस भी हुए और कुछ लोग हम जैसे जो थे हर हाल में जलसागाह पहुंचना चाह रहे थे, हमने I8 वाला रूट लिया। तो अब यकीन करें वहाँ भी जितने मेन रास्ते थे, जो बड़े रास्ते थे, डबल रोड्स वाले जो रास्ते थे, वो उन्होंने ब्लॉक किए हुए थे। ट्रक खड़े करके कंटेनर लगा के ब्लॉक किए हुए थे। फिर उसके बाद जो छोटे छोटे जो गली मोहल्लों से निकलने वाले रास्ते हैं, उन्हीं से हम जलसागाह की तरफ पहुंचे और इतना लेट हो चुके थे कि जलसागाह से तकरीबन 8 किलोमीटर 6 से 8 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी करनी पड़ी और वहाँ से हम पैदल काफ़ी आगे तक गए। लेकिन उसके बाद पैदल जाने के लिए भी रास्ता नहीं था। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो क्राउड इमरान खान साहब के जलसे का बाहर रुका रहा, उसकी मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी किस इदारे की? मुझे तो लगता है कि शायद जानबूझकर रोका गया, क्योंकि जब इमरान खान साहब के जलसे से लोग वापस आना शुरू हुए तो यहाँ से जाने वाला क्राउड अभी तक भी ख़त्म नहीं हुआ था। मतलब आने वाले लोग उनके जलसा ख़त्म होने के बाद तक भी आ रहे थे, जिसकी मेरे पास फुटेज भी हैं काफ़ी सारी, और पूरे जलसे की फुटेजेस हैं जो मैं वक्तन फ़क्तन आपको बैक स्क्रीन पर दिखाता रहूँगा। अब यहाँ पे बातें आई हैं इमरान खान साहब ने कौन सा सरप्राइज़ देना था या नहीं देना था, या आगे का उनका लाहे अमल क्या है, वो चीज़ें अलग हैं। सरप्राइज़ की एक बात कर देता हूँ कि इतना बड़ा जो क्राउड आया वो वाकई इमरान खान साहब जिनको सरप्राइज़ देना चाह रहे थे उनको मिल गया। काफ़ी सारे लोगों को सरप्राइज़ मिल गया, यही सरप्राइज़ था। अब कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो उन्होंने मौके की मुनासबत के हिसाब से रोक ली। उन्होंने अभी भी अपने पूरे पत्ते शो नहीं किए। वो आज भी कह रहे हैं कि मैं डील नहीं दूंगा, मैं इस्तीफ़ा भी नहीं दूंगा, मैं इलेक्शन की तरफ भी नहीं जाऊंगा, मैं मुकाबला करूंगा। वो अब भी कह रहे हैं कि मैं मुकाबला करूंगा। हमारे काफ़ी सारे जो दोस्त हैं साफ़ी, वो यही कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अब मजबूत नहीं रहे। लेकिन उनके बोलने के अंदाज से, उनके चेहरे से, उनकी चेहरे की तमानियत से ये अंदाज़ा ज़रूर होता है कि उनको परेशानी नहीं है। अब उनके पास कौन से पत्ते रह गए हैं, ये एक अलग बहस है। बात असल में ये है कि इमरान खान साहब जब से आए अपोजिशन, तब से इनके ख़िलाफ़ कोई ना कोई प्रोपेगेंडा में चलाती रही है और उनको तब से तारीखें दे रही है कि ये हुकूमत इस तारीख को जाएगी, ये हुकूमत दिसंबर में जाएगी, जनवरी में जाएगी, फरवरी में जाएगी। देते रहें, लॉन्ग मार्च कॉल करते रहें, बुलवाते रहें, लेकिन कहीं ना कहीं फेल होता रहा, रुकता रहा, कैंसिल होता रहा। तब अगर ये हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई भी लॉन्ग मार्च करते, तहरीक चलाते, तो इनको फ़ायदा भी था कि इनको कम से कम 3 साल हुकूमत के मिल जाते। लेकिन तब इन्होंने तहरीक नहीं चलाई और अब ये तहरीक चला चुके हैं। अब सोचने की ये बात है कि इन्होंने तब क्यों नहीं चलाई, क्योंकि ऐसी तहरीकों के लिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ंड चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, जो कि इनके पास हैं, लेकिन ये अपने पैसे खर्च नहीं करना चाहते। इनको पता नहीं कब बुरा वक्त आ जाए, इसलिए ये अपने पैसे संभाल कर रखे हुए। फिर पार्टियां हैं 11, अब कौन कितना खर्च करेगा ये भी मुसीबत थी। इस वजह से इनकी सारी बातें कैंसिल होती रही। और अब जब कि इमरान खान साहब ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने के बाद यूरोप को अच्छी खासी खरी खरी सुना दी, वो भी पब्लिक में, फिर उसके बाद सीना ठोक के रशिया के दौरे पे चले गए, तब ये अमेरिका के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गए। इंडिया के लिए तो खैर वो पहले से ही नाकाबिले बर्दाश्त थे, अब अमेरिका के लिए भी हो गए, यूरोप के लिए भी हो गए। इसराइल तो वैसे ही पाकिस्तान में हर चीज़ का दुश्मन है। तो अब इन सब ने मिलकर फंडिंग की मुबैना तौर पर, जिसकी पहली किस्त कम से कम 50 अरब रुपए है। यही इनकी असल ताकत है
اب تحریک چلانے کی، حالانکہ ان کو اب تحریک میں اتنا فائدہ نہیں جو پہلے چلاتے تو، لیکن پہلے فنڈ نہیں تھے، اب فنڈ مل چکے ہیں۔ اور یہ 50 ارب روپے جہاں جہاں جا رہا ہے آپ کو ان کی زبانوں سے نظر آ رہا ہے کہ یہ پیسے بول رہے ہیں، ان کی جو زبانوں سے مغالطات نکل رہے ہیں۔ اور یہ تفریق کی بغیر کہ وہ ایک عام سیاسی لیڈر ہیں یا وہ ایک مذہبی لیڈر ہیں، جو مغالطات ان کے منہ سے نکل رہے ہیں اس سے اندازہ لگائیں کہ فنڈنگ کتنی مضبوط ہوئی ہے۔ باقی ہماری یہ پارٹیاں کافی ٹائم سے کہتی رہی کہ ہر کام امریکہ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ مل کے کر، یہ تو ہو گئے ان کے پچھلے 25-30 سال کے لگائے ہوئے نعرے، بچپن سے یہ میں سنتا آ رہا ہوں۔ لیکن اب آ کر ایک لیڈر ایسا ملا جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے امریکہ کی مرضی پہ کوئی کام نہیں کرنا، ہم نے امریکہ کی غلامی سے نکلنا ہے، ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں، ہم امریکہ کو کوئی بھی سہولت نہیں دے سکتے، جو بات کریں گے برابری کی سطح پر کریں گے۔ یورپی یونین کو کھڑا کھڑا ٹکا کے جواب دے دیا، رشیا کے ساتھ تعلقات بنا لیے۔ پھر کورونا کے دنوں میں ساری دنیا کی معیشت تباہ ہو گئی اور پاکستان نے اس میں بھی سروائیو کر لیا۔ اگر پوری دنیا کی کورونا کے دنوں میں تباہ معیشت کا حساب کریں تو پاکستان تو سمجھے کہ بہت اچھے میں بچ گیا۔ آپ لوگ صرف گھی، آٹا، تیل اور سبزی کی باتیں کر رہے ہیں، کورونا کے دنوں میں معیشت دنیا کی تباہ ہو چکی اور پاکستان میں صرف تھوڑی سی مہنگائی ہوئی۔ اگر مہنگائی ہوئی بھی تو آپ کی آمدن بھی بڑھی ہے۔ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں بھی یہ بات میں نے کر دی تھی کہ ہمارے ملک میں اگر مہنگائی بڑھی تو آمدن بھی اس کے ساتھ ساتھ بڑھی، سرکاری بلکہ جو پرائیویٹ ملازمین ہیں ان کو چھوڑ کر جو باقی مزدوردار طبقے ہیں ان کی آمدن بڑھی ہے، ان کی دیہڑیاں 2,000 2500 سے زیادہ تک گئی ہیں۔ پھر دیکھیں یہ ایشو مہنگائی کا بھی نہیں کہ جیسے ہی عمران خان صاحب نے چیزیں سستی کرنی شروع کی، پیٹرول 10 روپے کم کیا اور بجلی کے 5 روپے یونٹ کے حساب سے کم کی ریٹ، تب سے یہ ویسی مخالف ہو گئے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کو عوامی سہولت یا عوامی فائدے سے کوئی مطلب نہیں، ان کو مطلب ہے صرف اپنے اقتدار سے۔ چلے مان لیا یہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ وزارت عظمیٰ سے کم پہ بات ہی نہیں کرتے، وزارت اعلیٰ سے کم پہ بات ہی نہیں کرتے۔ اب 11 پارٹیوں میں ہر دوسرا بندہ وزارت اعلیٰ کا طلبگار ہے، وزارت عظمیٰ کا طلبگار ہے۔ ہاں لیکن ایک پارٹی ہے جس کی میں بات کرنا بھول گیا کہ اس سارے جمیلے میں جو سیٹوں کے حساب سے پاورفل پارٹی ہے وہ ہے پیپلز پارٹی، جو کہ حکومت کی اتحادی بھی ہے، اس کے پاس ایک صوبائی حکومت ہے اور تگڑی حکومت ہے۔ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اگر بغاوت کرتی ہے تو وہ کہاں پر کھڑی رہے گی؟ وہ تو وہیں کی وہیں رہے گی۔ کیوں کہ صدارت کے امیدوار تو مولانا صاحب ہے، وزارت عظمیٰ کے امیدوار جو ہیں وہ اپنے شہباز صاحب ہیں، اور وزارت اعلیٰ کے پہلے حمزہ تھے، اب سننے میں آ رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہوں گے وہ پرویز الہی ہوں گے، ان کے معاملات سننے میں آ رہا ہے کہ طے ہو رہے ہیں۔ اس سارے معاملات میں پیپلز پارٹی کہاں پر کھڑی ہے؟ ان کا تو سب کچھ ویسے کا ویسے ہی رہے گا، ان کو نہ کوئی اسپیشل وزارت ملنی، نہ ان کا کوئی اور بڑا عہدہ ہونا ہے، وہ تو ویسے کے ویسے ہی رہنے۔ تو آپ سوچے یہ پیپلز پارٹی پھر کیوں ان کا ساتھ دے رہی؟ وہ صرف اس وجہ سے، دیکھنے میں تو سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری پیسہ لگا رہا ہے، حالانکہ زرداری پیسہ نہیں لگا رہا، یہ پیسہ نواز شریف نے ان غیر ملکیوں سے جو پاکستان کے دشمن اینٹی پاکستان ہیں ان سے فنڈنگ لیے وہ بھیج رہے ہیں، اور خرچ زرداری کے تھرو ہو رہا ہے، سامنے ہاتھ زرداری کا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ زرداری پیسہ نہیں خرچ کر رہا، زرداری صرف ایک سامنے کم ہو رہا ہے۔ اور اس سب تام جام میں زرداری صاحب کا کیا فائدہ ہے؟ وہ یہ فائدہ ہے کہ ان کے کیسز ختم ہو جائیں گے، ان کو وزارت نہیں چاہیے، ان کو اپنا ایک صوبہ ہے وہ ان کے لیے کافی ہے، ان کو پتہ ہے کہ میں اس صوبے سے باہر نکل بھی نہیں سکتا، یہ صوبہ میرا سیف ہو جائے، ان کو صرف اپنے کیسز کی فکر ہے۔ کسی درجے پر سب کو اپنے کیسز کی فکر ہے، لیکن زرداری صاحب کو زیادہ فکر ہے۔ تو میں اپنے دوستوں سے، اپنی پاکستانی عوام سے ایک درخواست کروں گا کہ لوگ کل تک ہمیں خلائی مخلوق اور سلیکٹر کا تانا دے رہے تھے کہ عمران خان سلیکٹڈ ہے، خلائی مخلوق کی مرضی سے آیا ہے۔ پاکستان میں کوئی بھی کام خلائی مخلوق کی مرضی سے نہیں ہوتا، یہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں خلائی مخلوق نے کچھ کرنے نہیں دیا، حالانکہ وہ خلائی مخلوق ان کو کرپشن سے کبھی بھی نہیں روک، جو عوام کے فائدے کے کام ہیں وہی خلائی مخلوق انہیں نہیں کرنے دیتے، ان کے سارے کام خلائی مخلوق اجازت دیتی کہ آپ کر لو۔ بس آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ آپ لوگ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، یہ لوگ اتنے ڈیٹ ہو چکے ہیں کہ اب سر عام چودھری پرویز الہی وزارت اعلیٰ مانگ کر
کر اپنی وفاداریاں بدل رہا ہے تو ان کو کسی بات کا ڈر نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عوام آج نکلے ہیں، عمران خان کی کال پر ہم نے لبیک کی ہے، جلسہ گاہ میں گئے ہیں، لیکن ہم منتشر لوگ ہیں، ہم ایک جٹ ایک گروپ ہو کر ہم کوئی کوشش نہیں کرتے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ابھی جو کچھ بھی ہو وہ بات کی بات ہے، لیکن اب عید کیجیے گا، اس کے بعد جو بھی الیکشن ہو، چاہے لوکل ہو، چاہے جنرل الیکشن ہو، کوئی بھی الیکشن ہو، ضمنی الیکشن ہو، آپ نے ان سب لوٹوں کو، ان سب بکاؤ مال کو بالکل ریجیکٹ کرنا ہے، بالکل مسترد کرنا ہے۔ ان کو کبھی بھی اب ووٹ نہیں دینی، ان کی آگے آنے والی نسل میں سے بھی کسی کو ووٹ نہیں دینی، کیونکہ عادتیں نسلوں تک جاتی ہیں۔ اگر ان کی عادت بکنے والی تھی تو ان کی نسلیں بھی ایسی ہوں گی۔ بس آپ اپنی آنے والی نسل، اپنی آنے والی اولاد کو یہ ضرور بتا کے جائیے گا کہ اس خاندان کو ووٹ نہیں کرنی آپ نے۔ ان لوگوں کا یہی حال ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک نالی، ایک گلی اور ایک پلیٹ بریانی یا کسی ایک چودھری صاحب کی مسکراہٹ پر اپنی ووٹ بیچتے۔ اکیلا ایک عمران خان جس کے کریڈٹ پہ پورا کرکٹ کیریئر ہے، کینسر اسپتال ہے، تعلیمی ادارے ہیں، سوشل ورک ہے، پھر ایک پرسنالٹی ہے، پھر 22 سال کے دھکے اور محنت ہے۔ آپ مجھے بتائیں کون دوسرا آئے گا جو اتنے دھکے کھائے گا؟ اگر اس نے کھا بھی لیے تو عمران خان صاحب کا انجام دیکھ کر کون ہے جو دوسرا آپ کو ان لوگوں کے چنگل سے بچانے آئے گا؟ اس اکیلے کا ساتھ دیجئے اور اب آپ بھی ڈٹ کر کھڑے ہو جائیے، تاکہ کپتان کہہ سکے، جیسے ہم کہتے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ اب یہ کپتان کو کہنے کا موقع دیں کہ کپتان کہے کہ ڈٹ کے کھڑی ہے عوام میرے ساتھ۔ جاتے ہوئے آپ سے صرف ایک سوال، آج کا جلسہ جس کی فوٹیجز آپ نے پیچھے سکرین پہ ساری دیکھی ہیں، اتنا بڑا جلسہ ہونے کے باوجود، جو کہ آپ کو وقتاً فوقتاً اس کی تصویریں بھی ملتی رہیں گی، اتنے دور تک روڈز بلاک تھے۔ موٹر وے کے ڈیٹا کے حساب سے اتنی گاڑیاں ایک دن میں کبھی بھی موٹر وے پر نہیں آئیں، یا اتنی گاڑیاں کبھی بھی اسلام آباد میں داخل نہیں ہوئیں۔ اور اتنے بڑے پروف کے بعد اگر یہ لوگ اب بھی آپ سے جھوٹ بول کر کہیں کہ یہ تو 4000-5000 لوگوں کا جلسہ تھا، تو آپ یقین کریں، تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنے بڑے جھوٹے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور یہ ان پر اسپِ توفیق پڑ بھی رہی ہے۔ یہ جھوٹ بول بول کر جتنا عمران خان کو بدنام کرتے ہیں وہ اتنا ہی مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ اگر سچے ہوتے، سچ بولتے تو اتنے ذلیل نہیں ہو رہے ہوتے، جیسے آج کرسی کے لیے انہوں نے ساری اپنی شرم و حیا، جو ایک پردہ داری ہوتی ہے، کرپشن کی بھی پردہ داری ہوتی ہے، وہ بھی انہوں نے چھوڑ دی۔ اب سرے عام پیسے دے رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ جھوٹ ہمارا بہت کمزور ہے، پکڑا جائے گا، لیکن یہ پھر بھی بولتے ہیں اور پکڑے بھی جاتے ہیں ان کے جھوٹ۔ تو کہنے کا یہ سارا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جھوٹ بولا ہے، جھوٹے پروپیگنڈے چلائے ہیں، مہنگائی کے بارے میں بھی جھوٹ بولا ہے کہ جس ملک کی معیشت کرونا کے دنوں میں بھی ٹھیک تھی باقی دنیا کی نسبت، اس حساب سے یہ پھر بھی عوام کو ورگلا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان تباہ ہو گیا۔ ان کا صرف اپنا مفاد ہے اور کسی کا مفاد نہیں۔ جاتے ہوئے بات بہت لمبی ہوگی، جاتے ہوئے میں صرف آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ پی ڈی ایم سے، اپوزیشن سے صرف ایک بات پوچھیے گا کہ خلائی مخلوق ابھی بھی ہے، ایگزسٹ کرتی ہے؟ اگر کرتی ہے تو وہ ان دنوں کس کی طرف ہے؟ کیونکہ بقول ان کے جو بھی جلسہ، دھرنا یا حکومت کے خلاف کوئی بھی کام ہوتا ہے، اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ضرور ہوتی ہے۔ تو آج ان سے پوچھیے گا وہ اسٹیبلشمنٹ کس کی طرف کھڑی ہے؟ اور دوسری بات، یہ جو ووٹ کو عزت دینے والی بات تھی، آج کل بھی وہ بات چل رہی ہے یا آج کل ووٹ کی عزت کوئی 18-20 کروڑ کے بعد شروع ہوتی ہے؟ بس اتنا ہی میں نے کہنا تھا۔ آپ بس اپنے ملک کا خیال رکھیں، اپنے ایمان سے، اپنے ضمیر سے دیکھیں، جو بندہ آپ کو اچھا لگے، آپ کے ضمیر پر، آپ کے ایمان پر پورا اترے، اس کو ووٹ دیجیے۔ لیکن ایک درخواست ہے، عمران خان کو اکیلا نہ چھوڑیے گا کہ اتنا بڑا کیریئر رکھنے والا بندہ اگر فیل ہو گیا تو اس جیسا کوئی دوسرا بندہ نہیں آئے گا۔ سوچئے گا ضرور۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔